अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। 16 नवंबर 2023 के दिन का पाकिस्तान में इख्तिताम हो चुका है। आज के इस दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, दिलचस्प डेवलपमेंट हैं, इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट हैं। ये सब आपसे आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको आखिर तक देखिए, वरना इनकी ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है और आगे क्या होने वाला है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इमरान खान से भी है, तहरीक इंसाफ से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पावर डायनेमिक्स हैं उससे भी है, इस्टेब्लिशमेंट बाहर से कैसे असरअंदाज होना चाह रही है उससे भी है, बाहर की पॉलिटिक्स से भी है। एक ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो आपको मिल सकती है। एक इतना कहना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की मजमूई 75 बरस की तारीख में, मैं ओवरव्यू में आपको देना चाहता हूँ, किसी सियासी लीडर ने, एज पर माई एनालिसिस, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, फील फ्री टू चैलेंज मी ऑन दिस, जो इसको चैलेंज करना चाहता है इस पे कमेंट्स पे लिख के। पाकिस्तान की एंटायर 75 बरस की सियासी तारीख के अंदर किसी सियासी लीडर ने, किसी लीडर ने, रहनुमा ने पाकिस्तान के अंदर अदालतों का, लीगल प्रोसेस का, वकला का और पब्लिक की सपोर्ट का इतना ज्यादा उसके ऊपर रिलाई नहीं किया। यानी इमरान खान की जो एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो या तो अवाम की ताईद और सपोर्ट के ऊपर है, या फिर यह है कि अदालतें क्या करती हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक का एलिमेंट जो है वो इमरान खान की सियासत में से बिल्कुल मिसिंग है। अब मैं इसकी दो एग्जांपल देता हूं आपको, सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब 1979 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो, द देन ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, का जुडिशियल मर्डर किया गया, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करके एज टूल्स जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। वो एक सियासी कत्ल था, वो एक पॉलिटिकल मर्डर था। तो उसके बाद की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, कुछ देर के बाद मोहतरमा बेनजीर जो भुट्टो थी, उन्होंने कोई 5-6 साल के अंदर अंदर के रियलाइज कर लिया कि उन्हें जनरल जियाउल हक से लड़ने के लिए बैन अल-अक़वामी रियाल पॉलिटिक की जरूरत होगी। और जब 1985-86 में फतेहाना तौर पे वो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली लेके आई, जलसा लेकर आई, जिसके बारे में तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आज तक कहते हैं वो चाहती तो स्टॉर्म कर लेती, गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेती, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं था। वो अमेरिका के साथ एक डील करके वापस आई। वॉशिंगटन उनके पीछे खड़ा था। वॉशिंगटन ने जनरल जियाउल हक से उन्हें डील दिलाई कि इनको पाकिस्तान की सियासत में आप इन्हें एक्टिव होने दें। और उसके बाद एज पर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील, जो उनकी कमिटमेंट थी वॉशिंगटन के साथ, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना लेफ्ट ऑफ द सेंटर मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और एंटी अमेरिकन फैक्शन था या सेगमेंट थे, उन सबको उन्होंने पीछे हटाया, सप्रेस कर दिया, और एक नई राइट ऑफ द सेंटर, प्रो अमेरिकन, सॉफ्ट ऑन अमेरिका पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने खड़ी की। और दूसरी उनकी डील ये थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के मुकदमे को उन्होंने नहीं उठाया, और जनरल जियाउल हक और उनके रफ़ीक़ार जो जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के जिम्मेदार थे, उनको कभी कुछ नहीं किया गया। ये रियल पॉलिटिक की एक डील मैं आपको बता रहा हूँ। अब आए नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब को जब 1993 में वहीद काखर साहब जब आर्मी चीफ थे और झगड़ा हो गया प्रेसिडेंट गुलाम इसाक से, तो दोनों को निकलना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब ने शोर तो जरूर मचाया कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मुकदमे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक किए। और 1997 के इलेक्शन में जब उनको एक बहुत भारी मैंडेट मिला, 2/3 अक्सरियत लेके वापस आए, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी थी, वो उनकी इत्तेहादी थी, वो उनकी सपोर्टर थी। ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई। तीसरी एग्जाम्पल फिर नवाज शरीफ साहब की है। जब 1999 अक्टूबर में फिर मिलिट्री इंटरवेंशन हो गई, मार्शल लग गया, उनको रिलीफ ना मिल सकी, अदालतों से उनको सजाएं हो गई, सिंध हाई कोर्ट से 13 साजिश केस में, तो नवाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान ने वाइजली, अक्लमंदी से रियाल पॉलिटिक का पत्ता खेला। उन्होंने उस वक्त के अमेरिका के सदर जो जाने वाले थे, बिल क्लिंटन, जिनमें अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, जो मुझे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की वजह से पता है, कि नवाज शरीफ साहब खासी इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए थे अमेरिका के सदर के अंदर, खासी महंगी महंगी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हुए। तो अमेरिका के जो सदर हैं बिल क्लिंटन, उनको इस्तेमाल करके, सऊदी रॉयल फैमिली को, शाही खानदान को इस्तेमाल करके, लेबनीज जो बहुत क्लोज थी उस वक्त की लीडरशिप, जो लेबनीज लीडरशिप जो सऊदी लीडरशिप के बहुत क्लोज थी, फरमान अब्बास फैमिली के, उनको इस्तेमाल करके उन्होंने एक ट्राईलैटरल इंटरनेशनल नेगोशिएशन की, एक रियल पॉलिटिक की मूव की, जिसके नतीजे में वो सऊदी अरब में सरूर पैलेस के अंदर जाके मुकीम हुए। और फिर जब 2005 के अंदर सरूर पैलेस से निकल के सऊदी अरब से वो बरतानिया आए, उस वक्त उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। हुकूमत पाकिस्तान, मुशर्रफ हुकूमत की परमिशन से, मुशर्रफ हुकूमत की गुडविल से
وہ لندن آئے, ان کو پرمیشن دی گئی کہ اب آپ چلے لندن آ گئے ہیں, بہت دیر ہو گئی ہے. 10 سال کا ان کا ایگریمنٹ تھا جس کا انہوں نے کبھی پبلک میں ایڈمیشن نہیں کیا. یہ ہو گئی بات. پھر جب وہ 2007 میں نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان میں, تو انہوں نے اس سے پہلے جو وکلا کی تحریک تھی 2007 کی, جو لائرز کے موومنٹ تھی, اس کے اندر انہوں نے بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کی ہوئی تھیں. کی جگہوں میں اعتزاز احسن پہ نہیں کی ہوئی تھی, ڈونٹ گیٹ کنفیوز, اور بہت سے اس کے جو سیکنڈری ٹرشری سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر اور لیڈر تھے ان کے اوپر, اور پھر بہت انہوں نے خرچہ بھی اس پہ کیا ہوا تھا, جس کی خاصی اس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں. وہ صحیح ہے کیونکہ میں لندن میں تھا ان دونوں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں کہ جب دوبارہ ان کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی, 2017 میں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, 2018 میں گرفتار ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور نہیں چل رہا, لیگل پروسیس کو انہوں نے سائڈ پر رکھا. لیگل پروسیس چلتا ہے دکھانے کے لیے, آپٹکس کے لیے, پالیٹکس کا پروسیس ہے, لیکن انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو ڈیل سٹرائک کی, اور اس ریال پالیٹک ڈیل کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان سے باہر بھی چلے گئے, پھر وہ ریسٹور ہوئے, ان کی گورنمنٹ بن گئی, ان کو ریلیف تو ملی ہی, لیکن جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اندر بھی پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا. تو یہ ریال پالیٹک کی جو ڈیلز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. عمران خان ایک ڈفرینٹ قسم کا آدمی, ٹھیک ہے. عمران خان کو آپ اس کی تعریف بھی بہت کر سکتے ہیں, اور آپ اس چیز کے اوپر اس کی تنقید بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے ورلڈ ویو کے اوپر, اپنے پرسپیکٹو کے اوپر ہے. میں کچھ اور بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل اس حوالے سے شیئر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ جو تاثر ہے نا کہ آئی ایم جسٹ پی ٹی آئی اور عمران خان, یہ صحیح نہیں ہے. میں ایک آنےسٹ اینالسٹ کی حیثیت سے تاریخ کا ایک کامنٹیٹر ہوں, اور یہ چیز میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں. سو اس کو آخر تک دیکھیے گا. اب مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, اور ریکویسٹ بہت ضروری ہے, اس کی امپورٹنس بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, کہ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن پہ کلک کریں, اسے لائک کریں, اس کی کامنٹس کے اندر حصہ لیں. اور خاص کر کے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, نارتھ امریکہ میں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر ہیں, لاطینی امریکہ میں ہیں, یورپ کے کسی شہر کے اندر ہیں, مشرق وسطیٰ میں, ہندوستان میں, کہیں بھی اگر پاکستان سے باہر ہیں, تو آپ نے ابھی تک اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی سسٹمیٹک, سائنٹیفک, میتھمیٹیکل فارمولا کے ذریعے جن چینلز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ پروسیس کئی مہینوں سے چل رہا تھا. لیکن 21 اکتوبر جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, اس کے بعد بڑی سخت انسٹرکشنز آئی ہیں کہ ان چینلز کو بالکل سپریس کرنا ہے. اور 22 اکتوبر کے بعد ان کا جو پرنسپل فارمولا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیجیٹل امپریشنز جنریٹ نہیں ہونے دیتے, اور اس میں اس کی جو ویزیبلٹی ہے اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. ویسے اس چینل کا الحمدللہ آپ سب کی مدد سے, ود دی گریس آف گاڈ, اس کا جو کلک تھرو ریٹ ہے CTR, وہ ایوریج سے یوٹیوب کے بہت اوپر ہے. لیکن جب اس کی ویزیبلٹی ہی نہیں ہوتی, اس کے امیجز بنتے ہی نہیں ہیں, ہوم پیجز پہ نظر ہی نہیں آتا. یہ ایگزیکٹلی کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں بہت ریسرچ کر رہا ہوں, لیکن جو کچھ میں نے اب تک آپ سے شیئر کیا, یہ میں نے IT کے ایکسپرٹس جو یوٹیوب کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بات کر کے میں نے یہ کیا. ان کا کہنا یہ ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ اگر آؤٹ سائڈ جو ہیں زیادہ لوگ سبسکرائب کریں, بیکاز باہر کی جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور یوٹیوب جیوگرافکلی آپریٹ نہیں کرتا, ایک ہول کے طور پر جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. اور آپ میں سے اگر مجھے سجیشن دینا چاہیں تو آل آف مائی ای میل مجھے بھیجیں, بیکاز میں اس کو مسلسل سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو ڈو سبسکرائب, ڈو کلک آن بیل آئیکن, ڈو لائک, اینڈ ڈو بیسکلی آفر یور کامنٹس اینڈ پارٹ آف دا ڈیبیٹ. اب آ جائیں ان ڈیولپمنٹس کے اوپر جو آج کی ہیں. پہلی جو ڈیولپمنٹ ہے, میرے پاس بہت زیادہ پوائنٹس ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں, پہلی جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو یوز کر کے, جو سینئر وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو عامر فاروق صاحب کا ہے اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل کی ہے, اور جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی تھی وہی کی ہے کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے اسے ختم کیا جائے, اور یہ مقدمہ irrelevant ہے. یہ انہوں نے ایک اپیل کی. لیکن اب ذہن میں یہ رکھیے, اس کیس کے اندر ریسپونڈنٹ کون ہے؟ اس میں جو جواب دہ ہیں, جو ریسپونڈنٹ ہیں, اس میں وفاقی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس میں جواب دہ میں FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اور اس میں جواب دہ میں IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنا کہ 3 نومبر کو ون آف دا ویری بریلینٹ جو وکیل ہیں پرنسپل عمران خان صاحب کی ٹیم کے اندر, جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے, اور ان کے ساتھ another very brilliant constitutional expert حامد خان صاحب نے 3 نومبر کو 2 پٹیشنز آلریڈی سپریم کورٹ پاکستان میں موو کی ہیں, جن کے اوپر ابھی تک بینچ نہیں لگ سکا. 3 نومبر اور 16 نومبر کے درمیان میں اب آپ دیکھیں کہ 13 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں, اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب, چونکہ بینچ بننے میں یہ ہے کہ آپ کو کنفر کرنا ہے, کنسلٹ کرنا ہے, تو اور خود چیف جسٹس غالباً اس بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے, تو سردار طارق مسعود صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہے اور وہ چھٹی کے اوپر ہیں, وہ آئیں گے تو بینچ بنے گا. اور اس ہفتے کے شروع میں منڈے کو اب سے کچھ 4 دن پہلے
बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब ने एक अर्लियर सुनने के लिए भी उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी है कि खुदारा हमारे केस को आप सुन लें। और ये जो केस है सलमान सफ्दर साहब का, बैरिस्टर सलमान सफ्दर का और जनाब इसे कहते हैं हामिद खान साहब का, इसमें एक चीज तो है कि ये केस बहुत हेस्टी तौर पे बना है, सारा ये गलत है। और दूसरा ये है कि साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब को जमानत दी जाए। सो 3 डिफरेंट किस्म की चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। लतीफ खोसा जो साइफर के पूरे मुकदमे को खत्म करने वाली आज मूव की गई है, इससे पहले बेल मांगी गई है, इससे पहले इस मुकदमे के डिफेक्ट्स जो हैं वो वाजे किए गए। अब इसके साथ, चूंकि मैंने कहा था सारी डेवलपमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, इनको अलग अलग करके आप नहीं देख सकते, बड़ी गलती करेंगे अगर अलग अलग करके देखेंगे। इसके साथ एक वो है, ये वो स्ट्रगल है जो इमरान खान की वकला और इमरान खान कर रहे हैं, asking for relief and justice within the ambit and architecture of Pakistan's legal structure. ये किसी ने नहीं किया आज से पहले। मैंने आपको पूरी एग्जांपल से बताया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, नवाज शरीफ साहब की जो 3-4 झगड़े और लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट उनका रहा है। कभी किसी ने पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं किया। वो लोग पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम, अदालती निज़ाम और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। वो उन्होंने उसकी रियल पॉलिटिक के रास्ते निकाले। यहाँ पर एक वक्री टाइप का कैरेक्टर है, अक्लमंद कह लें, बेवकूफ़ कह लें, नादान कह दें, डिटर्मिन्ड कह लें, आइडियलिस्ट कह दें, जो पाकिस्तान के इस लीगल आर्किटेक्चर के अंदर जो है अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के आइन के जरिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज बहुत इंपॉर्टेंट जो फैसला हुआ, मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां एक डिविजनल बेंच जिसको हेड करते हैं, मेरा ख्याल है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, हेड तो शायद नहीं करते लेकिन 2 हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब और उनके साथ हैं समन रफत इम्तियाज। इस डिविजनल बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील है, जो वंस अगेन अभी क्या करें इसमें, आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील है। जब एक सिंगल बेंच फैसला करता है तो उसके खिलाफ आप एक इंट्रा कोर्ट अपील करते हैं, जो एक डिविजनल बेंच सुनता है, जो कम से कम 2 मेंबरान के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है। तो इस डिविजनल बेंच ने, जिसने इसकी पहले समाअत की थी अब से 4 दिन पहले, और स्टे दे दिया था 16 तारीख तक, नहीं 2 दिन पहले की थी, और ट्यूसडे को की थी, और उस पर स्टे दे दिया था 16 तारीख तक। अब इन्होंने इसको मजीद सुनने के बाद इस स्टे को एक्सटेंड किया है 20 नवंबर तक। अब ऐसे बाद सीनियर वकला से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। उन्होंने कहा लगता है इस बेंच के ऊपर, जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का और समन रफत इम्तियाज का बेंच है, इसके ऊपर नेक ब्रेकिंग प्रेशर है, वरना ये लंबी तारीख भी इसमें दे सकते थे साइफर केस को डिले करने के लिए, सस्पेंड रखने के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी है। और जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने ये कहा भी है आज अदालत के अंदर, ये कमेंट आप देख सकते हैं मीडिया के अंदर, कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को 11 बजे मैं इस केस को वाइंड अप कर दूंगा, इसे मैं खत्म कर दूंगा और इसका हम एक फैसला सुना देंगे, या कम से कम इसकी सारी प्रोसीडिंग जो है वो खत्म कर देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मेरा एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग ये है, आफ्टर टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल्सो एट लुकिंग एट एवरीथिंग, कि जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हार्ट एंड माइंड इज इन द राइट प्लेस। वो इंसाफ करना चाहते हैं एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा साइफर केस जो है, शायद क्योंकि दूसरे उनके कमेंट्स ही सामने आए हैं, जस्टिस रफत इम्तियाज जो हैं, समन रफत इम्तियाज जो हैं, उनके कोई कमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने नहीं आए। तो औरंगजेब इंसाफ करना चाहते हैं एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको पता है कि ये वाहियात केस है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और कैसे पता चलता है कि वो इंसाफ करना चाहते हैं? बिकॉज जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैज रेज्ड ऑल द राइट क्वेश्चंस, जो इसमें बिल्कुल लॉजिकल मंतकी क्वेश्चंस उठाए जा सकते थे, वो उन्होंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए हैं यहाँ पर। ये केस कौन लेकर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस लेके आए हुए हैं इमरान खान के बिहाफ पे ब्रिलियंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट लॉयर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, जनाब सलमान अकरम राजा साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्राईपॉस किया हुआ है, LLM किया हुआ है बरतानिया से, आई थिंक बार भी किया है लिंकन से, उसके बाद फिर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने LLM किया। लेकिन ये सब चीज़ें उनके केस में तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, बिकॉज वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। उनकी टीम भी वैसे बड़ी डिस्टिंग्विश है, मैं उनकी देख रहा था क्वालिफिकेशंस वाला। समीर खोसा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के बाद उन्होंने लिंकन से बार किया, और फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने LLM किया हुआ है। रिमिशा बनूरी हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, LLB किया है, LLM किया है उन्होंने। स्कूल ऑफ ओरिएंटल, स्कूल ऑफ एफ्रो, क्या सोआस जो है, स्कूल ऑफ एंग्लो ओरिएंटल स्टडीज ही मुझे जहाँ तक याद है इसको कहते हैं, स्वास लंदन है, वहां से उन्होंने किया हुआ। एक और साहब भी महफुल गुलाम सरवर उसमें।
یہ جو ٹیم ہے اس کے پرنسپل 2 پوائنٹس ہیں یہاں پہ، اور یہ دونوں پوائنٹس بڑے ظالم قسم کے پوائنٹس ہیں، سخت پوائنٹس ہیں، اور دونوں کا جو منصور ایوان صاحب ہیں جو اٹارنی جنرل، دونوں کے پاس دونوں پوائنٹس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ یہ جو کورٹ کی تشکیل ہوئی ہے سائفر کورٹ کی، جو میں پہلے ایک سے زیادہ ویلاگس میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تشکیل ہی غلط ہوئی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہی غلط ہوئی ہے، اس کی کریشن ہی غلط ہوئی ہے۔ یہ جو سائفر کورٹ ہے یہ ایک ناجائز اللیجیٹمیٹ بچہ ہے، بیکاز اس کو منسٹری آف انٹیریئر نے اپنے ایک حکم اور نوٹیفیکیشن سے قائم کر دیا، جبکہ لا بڑا کلیئر تھا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کریٹ کرنا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان 2016 کے مشہور زمانہ کیس مصطفیٰ امپیکس کیس میں دے چکی ہے کہ جو کیبنٹ جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ٹوگیدر کانسٹیٹیوٹ دی فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، اور اب اٹارنی جنرل نے یہ بھی مان لیا کہ جی ہم نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیبنٹ سے نوٹیفیکیشن لے لیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈویژنل بینچ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے آج بھی وہ نوٹیفیکیشن رکھا نہیں، لے لیا ہے انہوں نے کیبنٹ سے نوٹیفیکیشن۔ تو اس پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پچھلی دفعہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ جب نوٹیفیکیشن آپ نے ابھی لیا، اب لے لیا آپ نے، اب آپ نے چلے صحیح کام کر لیا، تو اس سے پہلے کا جو ٹرائل ہوا ہے سائفر کی کورٹ کا وہ تو پھر غلط ہو گیا، پھر اس ٹرائل کی کیا لیگل حیثیت ہے؟ اس کے اوپر میں نے ایک سے زیادہ اچھے وکیل سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ کامن سینس، منطق اور لاجک میں تو اس کا صرف ایک فیصلہ ہے کہ اب تک سائفر کا جو بھی ٹرائل ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ ایز پر لا نہیں ہوا ہے، بیکاز یہ ایک ناجائز بنی ہوئی کورٹ ہے، یہ ایک اللیگل بچہ ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ غیر قانونی طور پہ یہ بچہ پیدا ہوا، یہ اور بات ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے غیر قانونی طور پہ تو اسے زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن یہ لیگل، میں لا کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کو دوبارہ سے کورٹ کی تشکیل ہوگی اور دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے سردار اکرم راجہ کی ٹیم نے رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جیل میں یہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کے حوالے سے بھی جو جج صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں خاندان کو جو آپ نے لانے دیا، یعنی آپ علیمہ خان، عظما خان، نورین خان، اور وہاں سے شامل قریشی صاحب کی بیٹیاں مہر بانو اور گوہر بانو وہاں پہ آتی ہیں، دیٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ این اوپن ٹرائل۔ اوپن ٹرائل ہے کہ عدالت میں ہو، پبلک آ سکے، وکیل آ سکیں، میڈیا آ سکے کھل کے۔ اب اس میں میاں جل نے بڑے صحیح کوشچن یہاں پر بھی پوچھے ہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خطرہ تھا سیکیورٹی کا، وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اٹک جیل میں تھے تو خطرہ تھا عدالت تک لانے کے لیے، لیکن اب تو یہ اڈیالہ جیل میں ہے، یہاں سے اتنا زیادہ خطرہ کیوں ہے؟ ایک سیکنڈ انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ اوپن ٹرائل وہ نہیں ہے، صرف ریلیٹیوز کو آ جانا یا میڈیا کو اجازت مل جانا ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ دی اوپن ٹرائل۔ اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ اوپن ہے ٹو پبلک، اور ہر بندہ جو ہے وہ عدالت کے اندر آ سکتا ہے، اس کو کور کر سکتا ہے۔ اب اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں جناب منصور ایوان صاحب جو ہیں، اللہ ان کو بھلا دے، مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، مجھے بہت یہ خیال آتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر، اچھے آدمی کے اوپر، منصور ایوان صاحب اچھے آدمی ہیں میں نے سنا ہے، کسی بھی اچھے شخص اور انسان کے اوپر اللہ وہ گھڑی، بھاری گھڑی نہ لائے، وہ مشکل گھڑی نہ لائے جہاں اسے برائی کا ساتھ دینا پڑے، جھوٹ کا ساتھ دینا پڑے، اسے جھوٹ اور برائی کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے، اس سے زیادہ گندا، غلیظ، لو لیول کام نہیں ہے، اور انسان کی شکل ہی خراب ہو جاتی ہے جب انسان کو جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا امپریشن جو آ جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر، اور یہ اچھے آدمی ہے، اور ان کو ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ ابھی کی بحث کر رہے ہیں، آج سارا دن کرتے رہے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل کی جو مینٹینیبلٹی ہے، میں اسے چیلنج کرتا ہوں۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں آپ کہ حکومت کا LDN، مجھے خطرہ یہ ہے کہ ان دی اینڈ اس میں جو ڈیل ہوگی منڈے کو، گورنمنٹ کا بہت پریشر ہوگا بٹوین ناؤ، یہ جو 4 دن ہے، 16، 17 تو گزر گیا، آج کی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، 17، 18، 19، 20 اور 20 کو اس نے لگنا ہے، تو بہت پریشر ہوگا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب پہ، ان کے فیلو جو کولیگ ہیں، دوسرے جو بینچ کے جج صاحب ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک جو مجھے خطرہ ہے کہ صحیح ہوگا کہ جی ٹرائل تو کورٹ میں ہی ہو، لیکن ہم میڈیا کو پرمیشن دے دیتے ہیں۔ ویسے کچھ وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا انلیگل ہے سارا کچھ کہ ان کو اس کورٹ کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے ایک فریش ٹرائل ہوگا، لیکن کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کہیں گے جی ہم فیملی کے علاوہ جو کمیونٹی ہال میں ہم نے شفٹ کیا ہے، ہم یہاں پر میڈیا کو آنے دیتے ہیں۔ اچھا، میڈیا کے آنے میں کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کی میڈیا کے کس قسم کے حالات ہیں، اس میں حالات ہی کچھ پاکستانی میڈیا کے کمزور ہیں، کچھ اوپر سے یعنی زیادتی بھی بڑی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، وہ والی صورتحال ہے۔
سو ہوگا کیا کہ وہ کہیں گے جی وہ ہم 3 کو اجازت دے دیتے ہیں، 4 کو اجازت دے دیتے ہیں. پھر یہ ہوگا کہ ایک لمبے قد کا جرنلسٹ، 2 چھوٹے قد کے جرنلسٹ، ایک لمبے قد کا آدمی، ایک چھوٹے قد کی لڑکی، ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں اندر آ جائیں. پھر ان کے بعد ہوگا کہ وہ جس نے کپڑے صاف نہیں پہنے وہ نہیں آ سکتا، اس کی کاپی ٹھیک نہیں تھی، اس کی نوٹ بک ٹھیک نہیں تھی، فلاں اخبار سے آ سکتا ہے، فلاں سے نہیں آ سکتا. اور بین الاقوامی جو میڈیا ہے جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، BBC وغیرہ ہے، یہ تو سارے صہیونی سازش اور اسلام دشمن ہیں، ان کو تو اندر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اگر اندر آ جائیں گے تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی. تو اگر میڈیا کے اوپر بات آ کے ٹھہری تو میڈیا کی ساری کوریج کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 تاریخ کو وہ جو عمران خان، جس کو میں نے کہا نا کہ بکری ٹائپ کا آدمی ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عدالتیں اور جسٹس سسٹم اس کو ریلیف دے گا. لیکن یہی خالی ڈیولپمنٹس نہیں ہے، اور بھی اس کے حوالے سے ساری ڈیولپمنٹس. اب میں تھوڑا سا اس کا ویو آپ کو دے دوں کہ سارا کا سارا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے وہ دھونس کے اوپر، تھریٹ پہ، انٹیمیڈیشن پہ اور خوف کے اوپر چلایا جا رہا ہے. اور مجھے یہ پتا چلا ہے فرام اے ویری ریلائبل تھنگ کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت جو ہیں ہائیسٹ پاسبل لیول کے اوپر، دا موسٹ پاورفل شخصیت جو ہیں، انہوں نے کچھ اور پاورفل لوگوں کو، جنہوں نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں عالی جان بادشاہ سلامت، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے، کبھی ہم نے بھی 75 برس میں اتنے بڑے جرم نہیں کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ڈریں کیوں، ڈرتے کیوں آپ، امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ. اچھا، اب دوسری ایک اس میں ایک ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سائفر کورٹ میں نام نہیں لینا چاہتا ایگزیکٹ ورڈ میں، تیاری پوری ہے، حکم پورا ہے کہ سائفر کورٹ نے ٹھوک دینا ہے اور میکسیمم پاسبل پینلٹی دینی ہے. وہ خود آپ امیجن کر لیں کہ سائفر کورٹ میں میکسیمم پینلٹی کیا ہے. حکمت عملی اسٹریٹجی ہے کہ میکسیمم دے دیں پینلٹی، اس کے بعد جا کے اگلی پارٹی ہائی کورٹ میں اپیل کرتی رہے، وہاں پھنسی رہے کئی مہینے کے لیے، پھر سپریم کورٹ میں جائے، کہیں سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے. لیکن سپریم کورٹ کے پاور ڈائنامکس کی بھی میں بھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے، جب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں، انہوں نے ایک اسے کہتے ہیں پٹیشن اور درخواست موو کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عزت مآب آنریبل چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کے کہ ہمیں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں. اور وہ یہ بہت اس میں ایویڈنسز سنا لگائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں جو کپل ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ، ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور اس میں جو پوری اپلیکیشن دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے، اس میں بہت سی ایویڈنسز پچھلے کئی مہینوں کی لگائی گئی ہیں کہ اس کیس میں آپ نے یہ کیا، اس کیس میں آپ نے یہ کیا، اس کیس میں آپ نے کیا. تو یہ بڑا پرسویسو کیس ہے کہ عامر فاروق صاحب کو ان تمام کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے جہاں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی معاملہ ہے، جہاں ان کو ریلیف چاہیے. اب اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو میں منصف نہیں مانتا، میں آپ کو نہیں سمجھتا، تو اس کو الگ ہو جانا چاہیے، اس کو ریکیوز کر دینا چاہیے. لیکن پاکستان بینگ پاکستان، وہاں کیا ہے کہ میاں جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ نوٹسز ایشو کر دیے کہ اس کو ساری کی ساری پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو انہوں نے نوٹسز ایشو کر دیے کہ بھائی آپ آ کے بتائیں کہ مجھے اس کیس سے الگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ از دی میتھڈ ٹو دس میڈنس، کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ اس میں نے بڑے سینئر ایک سے زیادہ وکیل صاحب سے بات کی ہے سمجھنے کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ بار ایسوسیشنز کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ پیسے کی انفلوئنس اور پیٹرونیج کی پالیٹکس ہے، اور اس وقت بدقسمتی سے ساری جو بار ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، پرابلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ سب کی سب، جو سندھ کا مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ سب کی سب PMLN اور اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹڈ ہیں. اب اس میں آ جاتی ہے بات عمران خان کتنے عقل مند ہیں، کتنے عقل مند نہیں ہیں. مجھے وکیلوں نے یہ بتایا کہ جب 2022 کے مڈل سے لے کے آخر تک تقریباً جتنی کی پاورفل بار ایسوسیشنز تھیں، ان کے اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی. جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی آپ کو یاد ہوگا، اسی طرح اسلام آباد بار ایسوسیشن کی، لاہور میں بھی ایسا ہی تھا. اور جب ان بار ایسوسیشن کی لیڈرشپ نے عمران خان سے پیٹرونیج مانگی، اور ان سے اچھا پیٹرونیج کیسے مانگی جاتی ہے؟ پیٹرونیج کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو سال میں ایک سال کا ان کا الیکشن ہوتا ہے، ایک سال کے ٹائم میں 2 یا 3 دفعہ کم از کم 10-10 12-12 کروڑ روپے کے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسے بانٹے جاتے ہیں، مختلف کام کروائے جاتے ہیں، کئی دفعہ اس سے کنسٹرکشن کرانی ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پیسے دیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو پارٹی کی ٹکٹ دیتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں. ایک سے زیادہ دفعہ جب عمران خان صاحب سے مختلف لیول پہ کنسیشن مانگی گئی، 4.25 برس جب پرائم منسٹر رہے تب بھی ان کا یہی حال تھا، اور بعد میں جب پنجاب کی حکومت ان کے پاس تھی تب بھی ان کا یہی حال تھا. تو انہوں نے اوبلائج بالکل نہیں کیا، چپ ہو گئے، منع کر دیا. عمران خان، یہ میرے والد صاحب کا بھی بڑا پرابلم تھا، یہ بہت سے لوگوں کا پرابلم ہے میں جانتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا. اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا میں دیتا یہ پیسے. اگر میں عمران خان کی جگہ پرائم منسٹر ہوتا، یا میرے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہوتی، یا میں نے اپنے بوجھے میں کوئی پیسے رکھے ہوتے، عمران خان غریب آدمی، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، ان کی تو ساری لیگل فیس بھی بہت زیادہ ڈائسپوراز جو ہیں وہ بھر رہے ہیں، پاکستانی امریکن ڈائسپوراز وغیرہ ان کے پیسے بھرتے ہیں ان کی لیگل فیس کے.
لیکن میں ہوتا تو میں ضرور دیتا. آپ اس کے اوپر بے تحاشا بحث کر لیں. عمران خان نے بار ایسوسیشنز کو آبلائز نہیں کیا اور وہاں کے پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ اکھڑ گئے ہیں, ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں. اور 2022 میں ایک اور بھی وجہ تھی الیکشن جیتنے کی کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں وکلا کو بار ایسوسیشنز کے اندر لگتا تھا کہ عمران خان بہت جلدی پرائم منسٹر بن جائیں گے, الیکشن ہو جائیں گے اور پھر وہ آ کے ان کو نوازیں گے, ان کو بہت سے فائدے ہوں گے. تو دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ امید جو ہے وہاں پہ دم توڑ چکی بھی ہے. لیکن عمران خان کی یہ ایک ریال پالیٹک کی مسٹیک میں اس کو سمجھتا ہوں. یو کین کریٹیسائز می فار سیئنگ دس. اب آ جاتی ہے بات کہ بار ایسوسیشن کی تو اب یہ ظاہر ہے کہ میاں عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو یہ ریلائنس ہے, ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بار ایسوسیشنز کس کے اندر انوالو کر لیں اور بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ آپ کی آ کے مدد کریں گی اگینسٹ بشرا بی بی. اب اس میں یہ جو پوک اینڈ بیرل پالیٹکس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پوک اینڈ بیرل پالیٹکس کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. عمران خان کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. ریٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بھی حال ہی میں جو الیکشن ہوا ہے, اگر کسی وکیل کے پاس, کسی گروپ اور دھڑے کے پاس 15 یا 17 یا 16 ووٹ ہیں تو اس کو سے کم 1 کروڑ روپیہ چاہیے ہوتا ہے ان 15 16 17 ووٹ کے لیے. آپ اس اندازہ لگا لیں کہ اس پالیٹکس کے اندر کتنے کروڑ روپے چاہیے جو عمران خان دینے کے تیار نہیں تھے. عمران خان کے پاس اس وقت تو خیر ہیں بھی نہیں تھے. اچھا, اب اس میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھے لوگوں نے بتایا, وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. انہیں بار کی پالیٹکس کو ہینڈل کرنا بہت آتا ہے. وہ خرچہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں, پریویلیج بھی دیتے ہیں, ان کی بید کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اس کی بہت ہی بریلینٹ ایگزامپل یہ ہے کہ 2019-20 میں جب اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھا اور ان کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھرو دا لنڈن فلائٹ اینڈ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, تو نواز شریف صاحب وہ دوسرے حریفانہ کیا دیکھیں اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, خود وہ جلا وطن بیٹھے ہوئے تھے باہر, لیکن انہوں نے بار ایسوسیشنز کے اندر بڑا خرچہ کیا, اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کی, اور نواز شریف صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے اندر انویسٹمنٹ کی, ان کو بچا لیا اس پورے پروسیس کے اندر. دس از ہاؤ جو مجھے وکلا نے بتایا, اور یہ ایک اوور آل انالیسس بھی اگر آپ کریں گے, اوپینین بھی ہے میری, یہ میرا انالیسس بھی ہے کہ اس طرح سے انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا, اور یہ میری انفارمیشن بھی ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا. اور اس سے پہلے بھی 2007 اور 2009 میں بھی انہوں نے وکلا کی تحریک کے اندر بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کی تھیں. 2 دن پہلے ویسے ریکوڈک کا بھی میں نے سنا ہے کہ بلوچستان جو دونوں باپ بیٹی اور ان کے بھائی صاحب پہنچے ہوئے تھے, وہاں پر بھی ایک بہت زیادہ خبر یہ چل رہی ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ ریکوڈک پہ ان کی خاصی نظر ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اب آ جائیں ایک اور ہی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹس, اور یہ اگلی 2-3 ڈیولپمنٹس بھی آپس میں جڑی ہوئی. آج کے دن میں سندھ ہائی کورٹ سندھ کی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس نے ایک انٹرا کورٹ اپیل موو کی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر. کس چیز کی اپیل موو کی ہے؟ یہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو 5 ممبر بینچ نے کیا تھا. 5 ممبر بینچ میں اعجاز الاحسن صاحب, نام بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کیوں امپورٹنٹ ہے. اعجاز الاحسن صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, منیب اختر, جناب مظاہر علی اکبر نقوی, یحییٰ آفریدی, انہوں نے فیصلہ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ سویلینز جو 103 ہیں جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں, ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہو سکتا, اور ان کے کیسز کو ٹرانسفر کریں انٹو دی آرڈنری کورٹس اور اسپیشل کورٹس, یعنی جو اینٹی ٹیرر کورٹس بنی ہوئی ہیں ایز پر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, ان کو وہاں ٹرانسفر کریں, لیکن ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی اس 5 ممبر بینچ نے 2D1 and 2 آف دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور 59/4 جو ہے ان کو بھی کہا کہ یہ الٹرا وائڈ آف لا ہیں, یہ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے. جو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اس پہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. تاہم اس چیز پہ کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ سے نہیں ہو سکتا, اس پہ 5 جج صاحبان جو ہیں وہ اکٹھے تھے. اس ڈیسیجن کو اب کہا تھا کہ اس کو پنجاب حکومت بھی چیلنج کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ بھی چیلنج کرے گی, سندھ بھی چیلنج کرے. سندھ نے کم از کم اس کو چیلنج کر دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب نے کیا کہ نہیں کیا مجھے یاد نہیں. اب اس میں انہوں نے مانگا کیا ہے؟ 3 چیزیں مانگی ہیں سندھ کی اس انٹرا کورٹ اپیل کے اندر سپریم کورٹ سے. ایک مانگا ہے کہ ٹرائلز ہوں گے سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹ سے ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک بے شرم قسم کے سینیٹر بھی دیکھو 10-11 جنہوں نے 2 دن پہلے اس قسم کی ایک قرارداد میرا خیال 13 تاریخ کو نومبر میں پاس کی ہے سینٹ کے اندر, جب باقی سینٹ میں کوئی تھا ہی نہیں, خاموشی سے وہ وہاں داخل ہوئے, انہوں نے وہ قرارداد پاس کر دی کہ ہم جو گھٹیا قسم کے سویلینز ہیں انہی کے ہونے چاہیے اصل میں ٹرائل. اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ یہ جو گھٹیا 12 سینیٹر تھے ان کے ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں سے ہونے چاہیے اگر کبھی انصاف ہو. تو نے کہا جی سویلینز کے ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے. میں نے اس کی ایگزامپل یہ دی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ افرو امریکن کوئی سوسائٹی اٹھے اور وہ ایک قرارداد پاس کر دے کہ ہمیں غلام ہونا چاہیے تھا, اور ہمارا جو سلیو ٹریڈ ہوتا تھا فرام دا ویسٹ کوسٹ آف افریقہ ان 17th 18th سینچری بالکل جائز تھا, دوبارہ ہمارا ٹریڈ شروع کر دیں, ہمیں پکڑ کے لائیں. یا یہ کہ ساؤتھ افریقہ کی کوئی ایسوسیشن کی کہے کہ اپارتھائڈ جو تھا افریقنز کا سسٹم امتیاز کا وہ بالکل ٹھیک تھا.
لیکن انہوں نے کہا جی کہ 3 چیزیں مانگی ہیں سندھ گورنمنٹ نے کہ ٹرائل ہوگا سویلین کا انڈر دا ملٹری کورٹ، جو آرٹیکل آپ نے ختم کر دیے ہیں 59(4) اینڈ R2D(1 and 2) اس کو ریسٹور کیا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو 23 اکتوبر کا ہے ہمیں اسٹے چاہیے۔ اسٹے اس کیس میں بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز آج ہی کے دن میں جو 103 لوگ ہیں ان کے وکلا سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے، 23 اکتوبر کے بعد اکتوبر کے 7 دن اور 16 آپ دیکھیں 23-24 دن گزر چکے ہیں، ان 23-24 دنوں میں کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور وہ سارے کے سارے 103 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، اسی طرح سے ان کی چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کو نارمل کورٹس میں، آرڈنری کورٹس میں یا اینٹی ٹیرر کورٹس میں ان کے کیسز کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ وہاں کیا کیا سپریم کورٹ نے؟ وہاں سپریم کورٹ نے 30 نومبر کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ ادھر سندھ ہائی گورنمنٹ کی آ گئی ہے انٹرا کورٹ اپیل، ادھر 30 نومبر کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ آج تاریخ کیا ہے 16، یعنی یہاں پالیٹکس کیا نظر آ رہی ہے ہمیں، پاور پالیٹکس کی پالیٹکس ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پہ اسٹے اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ وہیں ملٹری کی کسٹڈی میں رہیں گے، بیکاز وہ ایک بہت بڑا عزت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، وہ بہت بڑا ریورسل ہے ان کا سپریم کورٹ۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو رہی پاور پالیٹکس کی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا آخر تک دیکھیں۔ ساتھ ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا دوں میری بہت سے وکلا سے اس حوالے سے بات ہوئی، مظاہر علی اکبر نقوی کوئی پاپولر شخصیت نہیں ہے، ان سے بہت سے وکلا بہت سی وجوہات سے ان سے ناراض ہیں، ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، لیکن یہاں مائی پوزیشن سٹیز کہ ایشو ان کی پرسنالٹی کا نہیں ہے، ایشو اس چیز کا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے آلریڈی ایک ویک انسٹیٹیوشن ہے اس کے پاور ڈائنامکس جو ہیں ان کو باہر سے کنٹرول کیا جائے۔ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بہت سی لابیز جو ہیں چل رہی ہیں، بہت سے ان کے اوپر الزامات ہیں، مجھے موقع ملے گا کسی اور ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ٹائم میرا جو ہے گزارا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی نے جو 18 پیج کی پریلیمنری جواب دیا تھا 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، سردار طارق مسعود صاحب کو، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں جناب نعیم عفان صاحب کو، انہیں اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی شواہد اور ایویڈنسز لگائے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرے خلاف پہلے فیصلے کر چکے ہیں، میرے خلاف انہوں نے فیصلے انسٹیٹیوٹ کیے ہیں، ان کا میرے سے پھڈا ہے، یہ مجھے کبھی بھی ایک فیئر ہیئرنگ نہیں دے سکتے۔ لیکن مجھے وکلا نے یہ بتایا کہ 20 نومبر کو یہ تینوں ریکیوز نہیں کریں گے، یہ خود بھی ریکیوز نہیں کرنا چاہتے، یہ اس میں بلیو، جب پاکستان میں یہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے لگتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا تھا مسلسل اور فضول چیزوں پہ الزام لگایا جا رہا تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھی، تو اعجاز الاحسن صاحب ہوں یا منیب اختر ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ 2022 اور 2023 میں ریکیوز کرتے رہے۔ وہ چیز، وہ ڈیسنسی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پلان یہ ہے کہ ریکیوز نہیں کرنا، اور آنریبل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کو فورس کرنا ہے ریزائن کرنے کے لیے، 20 نومبر کو یہ ان کو اپلیکیشن وغیرہ ریجیکٹ کر دیں گے، کہانی آگے چلے گی۔ اور یہاں تک کی کہانی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں کہ سارے پاور ڈائنامکس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کو آخر وقت تک دیکھیے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جس میں یہ وکری ٹائپ کا عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون، عدالتوں سے، پبلک اوپینین سے ریلیف مانگتا ہے۔ یہ وہ چیز کرنا چاہ رہا ہے جو پاکستان کی 75 برس کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے نہیں کی، بے نظیر بھٹو نے نہیں کی، نواز شریف نے نہیں کی، آئی تھنک ذوالفقار علی بھٹو نے اس قسم کی چیز کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ساتھ رہیں، ڈو سبسکرائب دس چینل، میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس کی کیا ٹیکنیکل اور میتھمیٹیکل وجوہات ہیں، اس کو کلک کریں اور جوائن کریں، اسپیشلی اگر آپ آؤٹ آف پاکستان ہیں۔ تھینک یو۔